बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, हम हर हफ्ते को कादियानी मरज़ई खलीफा मिर्ज़ा मसरूर साहब के जुम्मा का जो खुतबा होता है, जो डिश एंटीना के ऊपर पूरी दुनिया के कादियानी जहाँ कहीं भी होते हैं वो सुनते हैं, तो उसका एक जायज़ा आपकी खिदमत में पेश किया करते हैं। इस मरतबा भी हम खलीफा मसरूर साहब के खुतबा का एक खुलासा और जायज़ा पेश करेंगे। हस्बे साबिक हस्बे मामूल खलीफा साहब ने इस मरतबा भी वो कहानियाँ सुनाई हैं। हर हफ्ते वो कहानियाँ सुनाते हैं कि फ़लाँ इलाके में ये हो गया, फ़लाँ जगह ये हो गया, हमारे फ़लाँ मरज़ई ने हमें ये बताया, और फ़लाँ ख़ातून से मेरी मुलाकात हुई, फ़लाँ जगह मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई। तो लड़कियों की मुलाकात, ख़वातीन से मुलाकात और अहमदियों की कहानियाँ ये हर खुतबा के अंदर सुनाया करते हैं। पिछले 2-3 खुतबों के अंदर भी हमने आपको बताया, जिसका जो जायज़ा हमने पेश किया था उसमें बताया कि खलीफा साहब किस तरीके से ख़वातीन के साथ मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं और उनकी कहानियाँ भी सुनते हैं बड़ी दिलजमी के साथ। इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही हुआ और अपनी तकरीर के अंदर, अपने खुतबे के अंदर उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की लड़कियाँ, ख़वातीन मुझे मिली। चुनाचे इस बात का इज़हार मेरे जर्मनी के इस दौरे के दौरान भी मुख्तलिफ़ फंक्शन में हुआ, जो मस्जिदों के इफ्ताह और संग बुनियाद के मौके पर थे। एक मस्जिद की इफ्ताही तकरीब में एक शहर है वॉल्शट, वहाँ मस्जिद तामीर हुई है। वहाँ सवाल ये है, पूछने लगी कि आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पर, आप क्या रद्द-ए-अमल दिखाते हैं। वहाँ इटली से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून भी आई थी, अपने दोस्त के साथ प्रोग्राम में शामिल हुई। इसने बताया कि मेरा दोस्त इस प्रोग्राम में शामिल होने से घबरा रहा था क्योंकि इस्लाम के बारे में इसके मनफी जज्बात थे, लेकिन प्रोग्राम में शामिल होने और इमाम जमात अहमदिया का खिताब सुनने के बाद इसका इस्लाम। इसके अलावा यहाँ पर उर्दू की बेशुमार गलतियाँ वो तो करते ही हैं और एक अरसे से ये मामूल है खलीफा साहब का। और अरबी तो अगर अल अमान वाल हफीज़ कभी कोई अरबी की इबारत पढ़नी पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाती है खलीफा साहब को, और उसकी कई अगलात हमने अपने साबिका प्रोग्राम्स के अंदर आपकी खिदमत में पेश की, सबूत के साथ, हवाले के साथ। इस मरतबा भी उर्दू इंतहाई गलत सलत मलत करके इन्होंने पढ़ी है और कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है, सिर्फ एक आयत, वो भी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आयत से शुरू किया जो सूरह फातिहा में है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम कामिल और पाक सिफात खुदा से ख़ास हैं जो तमाम आलमों का रब है। आलम के लफ्ज़ में फरमाया, आलम के लफ्ज़ में तमाम मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ ज़माने और मुख्तलिफ़ मुल्क दाखिल हैं। ये आयत पढ़ी है और उसकी तफसीर भी राय कर दी और कहते हैं जनाब, इस आलामीन से मुराद ये जो हमारे मुल्क हैं, ये जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, तो ये मुल्क इससे मुराद है और शहर इससे मुराद है लंदन। ये जितने शहर हैं ये आलम है, ये जितने शहर इतने आलम और जितने मुल्क उतने आलम। ये इन्होंने तफसीर बिर राय अपनी तरफ से की है। बहरहाल मिर्ज़ा साहब भी इस तरीके से ही किया करते थे और उनके तमाम खलीफा जो आए हैं, ये चूंकि 5वें खलीफा हैं, तो उन्होंने भी खलीफा साहब की ही रवश के ऊपर अमल करना है, उनकी तलीमात के ऊपर अमल करना है।
اس کے بعد انہوں نے اپنی پوری تقریر کے اندر اس چیز کا زور دیا، اور جن خواتین سے لڑکیوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہے ان لڑکیوں نے ان کو بتایا ہے۔ وہ کیا چیز بتائی ہے؟ کہتی ہیں جی لڑکی آئی ہے خلیفہ مسرور صاحب کے پاس اور آ کے کہتی ہے کہ میں نے تو ایسا مذہب، ایسا کلٹ کہیں بھی نہیں دیکھا، اتنا پرامن مذہب۔ اسلام کے بارے میں تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک وحشت ناک مذہب ہے اور دہشت گرد مذہب ہے، لیکن جب ہم آپ کے پاس آئے تو آپ بھی اپنے آپ کو چونکہ مسلمان کہتے ہیں، تو آپ جیسا تو پرامن مذہب میں نے کہیں نہیں دیکھا، پرامن اسلام، جس کو یہ اپنے زبان کے اندر حقیقی اسلام کہتی ہیں۔ مسرور صاحب حقیقی اسلام کہتے ہیں جی، ہم حقیقی اسلام والے ہیں، ہم ہیں حقیقی اسلام اور دوسرے نقلی اسلام۔ یہ دوسرے جو مسلمان ہیں یہ سارے نقلی اسلام والے ہیں، ہم حقیقی اسلام والے ہیں۔ تو حالانکہ قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں صرف ایک ہی اسلام کے بارے میں ملتا ہے، اور یہاں کوئی نقلی اور اصلی کوئی اسلام، اس کی شاخیں اس طرح کا کوئی ایسا نہیں ملتا۔ یہ حقیقی اسلام کا جو نعرہ انہوں نے متعارف کروایا ہے، اور یہ صرف جماعت احمدیہ کا اپنا ایک طریقہ کاروائی ہے۔ اسلام کے اندر جو اللہ کا دین ہے، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اس میں صرف ایک ہی اسلام کی گنجائش ہے، حقیقی اسلام یا نقلی اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حقیقی اسلام کا اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور خاتون آتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ جماعت احمدیہ سے مجھے بہت زیادہ محبت ملی ہے، اور جو تشدد والے اسلام سے بالکل برعکس ہے، اور مجھے عملی طور پر بھی محبت یہاں نظر آئی ہے۔ تو مرزا مسرور صاحب خواتین سے کافی دوستیاں رکھتے ہیں، اور خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کافی ہوتا ہے ان کا۔ کافی دفعہ ان کو روکا ہے کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں، اس سے انسان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، اور قرآن اور حدیث میں تو کہیں نہیں ہے، اسلام کی تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ غیر محرم خواتین سے ملا جائے، اٹھک بیٹھک کی جائے۔ مرزا غلام قادیانی صاحب بھی اصل میں وہ کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے تمام خلیفے مرزا صاحب کی اس روش کے اوپر عمل کرتے۔ مرزا صاحب نے تو اپنی لوٹا اٹھانے والی بھی ایک رکھی ہوئی تھی، اور چونکہ مرزا صاحب کو دن اور رات میں 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، اور پخانے کا مرض لگا ہوا تھا مرزا صاحب کو، اس حال کی بیماری، تو اس کے لیے پھر ایک خاتون ہی رکھ لی تھی مرزا صاحب نے۔ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر پورے پروگرام کیے ہیں، باحوالہ ہر چیز دکھائی ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ حوالے ابھی نہیں دکھا سکتا۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ختم نبوت ٹائمز کی ویڈیوز کو دیکھیں، آپ کو ہمارے لیکچرز مل جائیں گے، باحوالہ ہر چیز ہم نے کتاب کھول کے دکھائی ہے۔ مرزا صاحب تو وہ اپنے پاس لڑکیاں رکھتے تھے، پہرا کے لیے الگ سے لڑکیاں رکھی تھیں، سر دبانے کے لیے، ٹانگیں دبانے کے لیے، جسم کا مساج کرنے تک کے لیے لڑکیاں، نوجوان غیر محرم لڑکیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ اور ایک وہ ڈاکٹرانی تھیں، ان کے اوپر تو وہ فریفتہ ہو گئے تھے مرزا صاحب۔ وہ چند دن جو خدمت کے لیے آئی تھی تو اس کے لیے فریفتہ ہو گئے، اور بعد میں وہ انتقال کر گئی وہ بیچاری۔ تو مرزا صاحب نے تو اس کا دوپٹہ جو ہے نا اپنی کھڑکی کے اوپر بندھوا دیا، جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے، تو پوری زندگی وہ دوپٹہ ادھر بندھا رہا۔ تو مرزا صاحب، بہرحال یہ دل ہے، مچل سکتا ہے کہیں بھی، کسی کے اوپر بھی دل آ سکتا ہے، لیکن یہ شریعت کے اندر ناجائز ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، شریعت کے اندر ناجائز ہیں۔ تو ایک شخص اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں مسلح ہوں اور اللہ کا ولی ہوں، استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے اوپر ایک شخص عمل نہیں کر رہا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اوپر عمل نہیں کر رہا، سنت مطہرہ کا وہ عامل نہیں ہے، عمل نہیں کرتا، اور اس کو ولایت مل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت دور کی بات ہے، ولایت بہت دور کی بات ہے۔ تزکیہ نفس کرنا پڑے گا، خواتین سے دور رہنا پڑے گا، قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے ولایت ملتی ہے۔ تو پھر ولایت کے بعد کہیں اوپر کی وہ معاملات ہیں جناب، نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ میں نبوت کی سیٹ کے اوپر کہیں بیٹھ جاؤں، اور جماعت احمدیہ والے تو بٹھاتے ہیں، جماعت احمدیہ کہ یہ قادیانی مرزائی تو کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ نبی ہیں۔ تو مرزا صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن یہاں لاہوری جماعت ہے قادیانیوں کی، تو وہ کہتے ہیں نہیں، مرزا غلام قادیانی نبی نہیں تھے، وہ ثابت بھی کرتے ہیں، مرزا صاحب کی کتابوں سے اندر سے ثابت کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے ہی لگتا ہے کہ مرزا صاحب نے بڑی کوشش کی تھی نبوت کی سیٹ کے اوپر بیٹھنے کی،
لیکن وہ نبوت کی سیٹ تو بڑی مشکل ہے، ولایت کی سیٹ پر ہی بیٹھ جائیں تو بڑی بات ہے، جبکہ ان کی عادات اور اطوار تو ایسی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ مرزا صاحب کی ان سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے تمام خلیفوں نے جناب خواتین سے، غیر محرم خواتین سے کوئی پرہیز نہیں کیا۔ اور یہاں پر بات کرتے ہیں ہم مرزا صاحب کی جماعت احمدیہ کے اخلاق کی، اور یہ جو خواتین اور لڑکیاں ملی ہیں خلیفہ مسرور صاحب کو اور کہتی ہیں ہمیں تو یہاں محبت ہی بڑی ملی ہے، اور اتنا پرامن اور محبت والا مذہب یہ حقیقی اسلام یعنی جماعت احمدیہ اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ دوسرے جو مسلمان ہیں پوری دنیا میں یہ تو تشدد والے ہیں، اور پرامن جو مذہب ہے یہ جماعت احمدیہ ہے، یہ حقیقی اسلام۔ تو آئیے جی حقیقی اسلام کا یہ ہم بتا دیں، اللہ کرے یہ وہ خواتین یہ ہماری اس گفتگو کو بھی سن لیں، امید ہے سنتی ہوں گی، کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر ہماری یہ ویڈیوز سنائی جا رہی ہیں، اور یہ خاص کر کے جو خطبے ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں ان کا جائزہ لے رہے ہیں، پوری دنیا کے قادیانی مرزئی ان کو سنتے ہوں گے، تو وہ خواتین بھی سن لیں گی، اللہ کرے کوئی پیغام ان تک پہنچ جائے۔ اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں محترمہ کہ آپ نے یہ جو جماعت احمدیہ کے اندر بڑا امن اور پیار محبت دیکھی ہے، وہ پیار محبت کس قسم کا ہے، آئیے ہم مل بیٹھ کر اس کا کوئی جائزہ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب اپنے نہ ماننے والوں کو، جو بھی مرزا صاحب کو نہیں مانتا، جو بھی انکار کرتا ہے، اس کو جناب اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ، رنڈی کے بچوں، گشتی کے بچوں، کنجری کے بچوں، ذریت البغایا، حرام اور بدکار عورتوں کے بچوں، ولد الزنا، اس جیسی بڑی بڑی قسم کی مرزا صاحب نے گالیاں دیں۔ کن کو؟ اپنے نہ ماننے والوں کو۔ جو بھی مرزا صاحب کو نہیں مانتا، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، مسلمانوں کو تو بہت ہی دی نا، تو مسلمانوں کے علاوہ جو بھی تھے جتنے بھی مذاہب تھے سب کو لمبی لمبی، حتیٰ کہ ہندوؤں کا وہ جو خدا ہے پرمیشر، مرزا صاحب تو کہتے ہیں یہ جو پرمیشر ہے یہ میری ناف سے 4 انگلی نیچے ہے۔ ناف پنجابی کے اندر تنی کہتے ہیں، دنی، ناف یہ جو پیٹ میں درمیان میں ہوتی ہے ناف، تو اس سے 4 انگلی نیچے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے، کہ مرزا صاحب ہندوؤں کے خداؤں کو، ان غیر مسلم لوگوں کے خداؤں کو کس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کسی کے خدا کو آپ اس طریقے سے کہیں گے وہ آگے سے پھر کیا سلوک کرے گا۔ اسی وجہ سے اسلام کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، اسلام کے خلاف بانی اسلام، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کی گئی، خاکے شائع کیے گئے، آپ کو سب و شتم کیا گیا۔ یہ سب کچھ وہی تھا جو مرزا صاحب نے اصل میں کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ مرزا صاحب کا اپنا ذاتی فعل ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مردار خور مولویو، اندھیرے کے کیڑو، اے بدذات، اے خبیث، اے پلید، دجال، اسلام کے آر مولویو، الو کے پٹھو، الو امام الفتن، اے بدبخت مفتریو، اے شیخ احمقان، ایوہ الشیخ الضال، ننگ اسلام مولویو، اے کوتا نظر مولویو، اے نفسانی مولویو، اے غبی کم عقل، اے بے ایمانو، بد ذات، بندرو، سورو، بدکار آدمی، برہنہ مولویو، بیڑیو، بچھو، بے حیا، خبیث، پلید، اور آگے وحشی، اور یہ ایک لسٹ بہت لمبی لسٹ ہے، حرامی، حرام زادہ، یہ سب یہ جو گالیاں ہیں یہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں دی ہیں، اور لگ بھگ یہ جو ہمارے پاس لسٹ ہے مرزا صاحب کی گالیوں کی، تقریباً 4000 کے لگ بھگ گالیاں ہیں جو مرزا صاحب نے اپنے نہ ماننے والوں کو دی ہیں۔ یہ ہے محبت برا دین اور محبت برا مذہب حقیقی اسلام یعنی جماعت احمدیہ۔ ہماری وہ بہنیں، وہ خواتین جو کہ مرزا مسرور صاحب کو ملی ہیں اور آ کے کہتی ہیں
یہ تو بڑا پرامن مذہب ہے حقیقی اسلام جماعت احمدیہ. ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا گالیاں دینا محبت ہے، محبت کی علامت ہے؟ یہ گالیاں دینا یہ محبت کی علامت ہے؟ آئیے اٹھا کر دیکھیے، کچھ حوالے میں دے دیتا ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ 305. یہاں ایک اس کے آگے آپ دیکھیں گے روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 456 اور 57. آپ اٹھا کر دیکھیں روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ 329. آپ اٹھا کر دیکھیں روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ 330. آپ اٹھا کر دیکھیں روحانی خزائن جلد نمبر 14 ہے صفحہ 53 ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں مرد خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں، کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. کون؟ جو نہیں مانتا مرزا صاحب کو. ان کے باپ خنزیر ہیں اور ان کی مائیں کتیوں سے زیادہ ذلیل ہیں، کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. میں سوال کرتا ہوں، کیا یہ حقیقی اسلام اس کو آپ کہیں گے؟ محبت والا دین اور مذہب کہیں گے؟ اپنے نام ماننے والوں کو گالیاں دینا، نام ماننے والوں کو گالیاں دینا. ایک وہ نبی ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے سچے نبی. جو سچے نبی ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. رحمت یہ رحمت ہے کہ اوجریاں پھینکی جا رہی ہیں آپ کے اوپر، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر گند ڈالا جا رہا ہے، پھر کسی کو اف تک نہیں کہی، روڑے برسائے جا رہے ہیں، آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں، آپ کے جو جوتے مبارک ہوتے ہیں وہ لہو سے جم جاتے ہیں. کسی کو اف تک نہیں کہا. لوگوں نے کہا بھی کہ آپ بد دعا دیں ان کو، کہا نہیں میں بد دعا نہیں دیتا، میں بد دعا نہیں دیتا. فرشتے کھڑے ہیں، بالکل کھڑے ہیں کہ پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر انڈیل دیں، اس قوم کو برباد کر دیں. کہا نہیں میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. نبی کا یہ شیوا نہیں ہوتا کسی کو گالی دینا، کسی کو بد دعا دینا. مرزا صاحب نے اپنے نہ ماننے والوں کو گالیاں دیں، بد دعائیں دی، پوری زندگی یہی کام کرتے گزری. آئیے یہاں پہ حوالہ جات تو بہت زیادہ ہیں. ولد الحرام کا حوالہ دیکھ لیں جی، روحانی خزائن جلد نمبر 9 ہے اور صفحہ 31 کے اوپر مرزا صاحب اپنے نام ماننے والوں کو ولد الحرام کہتے ہیں. اور پرمیشر والی جو 4 انگلی نیچے کا میں نے ابھی کہا تو وہ والا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ 114 ہے. اس کے علاوہ تو استغفر اللہ بہت زیادہ لمبی چوڑی گالیوں کی لسٹ ہے، یہاں ہم کیا کیا بیان کریں. یہاں پر صرف دوستو ایک چیز ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں، ایک چیز دکھا دیتے ہیں. بلکہ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 8 ہے، یہ قادیانی مرزائیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی. اس کے صفحہ نمبر جناب 158 59 60 61 62، یہ 3-4 صفحات ہے، زیادہ نہیں ہے. میں دکھا بھی دیتا ہوں. ابھی اپنے نہ ماننے والوں کو مرزا غلام قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو 1000 لعنت گن گن کر دی ہے. یہاں سے آپ دیکھیں نہ ماننے والوں کو ایک تو لعنت ملامت کی جا رہی ہے، دوسرا ایک بے وقوفانہ حرکت یہ کی ہے کہ جناب لکھ لکھ کے لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3. اگر لعنت کرنی ہی ہے مرزا صاحب آپ کو اپنے نام ماننے والوں سے، اتنے ہی آپ جناب خائف ہیں، تو آپ ڈائریکٹ کہہ دیں آپ کے اوپر 1000 لعنت، تمہارے اوپر 1000 لعنت، بس اتنا کہتے بات ختم ہو جاتی ہے. 3-4 صفحے کالے کر دیے، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، یہ دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور یہ دیکھیں، ہماری بات پہ یقین پھر بھی نہ آئے، آپ مرزئی قادیانی ویب سائٹ ہے جو الاسلام.org، اس کے اوپر جائیں اور اس پہ دیکھیں، آپ کو یہ مل جائے گی. اور جو حوالہ جات ہم نے چند حوالہ جات جو کوٹ کیے ہیں آپ دیکھیں، آپ کی تسلی اور تشفی ہو جائے گی. یہ خواتین جو کہ لڑکیاں ملتی ہیں خلیفہ مسرور صاحب کو، پتہ نہیں یہ اب کیا اندر کے معاملات کیا ہیں، بہرحال تو وہ لڑکیاں تو یہی کہتی ہیں
کہ یہ پرامن حقیقی اسلام ہے جماعت احمدیہ. اور یہ بہرحال یہاں میسیج تو ہم یہی دیں گے کہ اس حقیقی اسلام کو ایک نظر دیکھ لیں، پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، تو جو بھی آپ کے ذہن میں اس قسم کا خاکہ بیٹھا ہے وہ سارا خاکہ ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں جماعت احمدیہ کے لوگ جب مطالعہ کر رہے ہیں، کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اسلام کی طرف اب آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعی مرزا صاحب غلط تھے، جھوٹے تھے، یا اپنے دعویات کے اندر جھوٹے ہیں. کسی شریف بلے مانس انسان کو یہ زیبا نہیں ہے وہ گالی دے، وہ جھوٹ بولے. یہ تو پھر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا دعویٰ. تو بہرحال جی یہ ہم نے خلاصہ اور جائزہ پیش کیا کچھ اس خطبے کا. اور خلیفہ صاحب کو یہ بھی پیغام ہے کہ خواتین سے تھوڑا سا گریز کیا کرے، خدا کے لیے آپ نے مرنا نہیں ہے، خدا کو جان نہیں دینی ہے آپ نے. خواتین سے بچا کریں، شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے، ان سے پردہ کریں. خاتون کو آئے سامنے اس کو کہیں خاتون آپ پردہ کرو. آپ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے اور خواتین وہ اد ننگی آپ کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اس کا کوئی جناب احساس نہیں ہوتا، اور آپ پھر بٹر ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو الامان والحفیظ اللہ عز و جل اس عورت کے فتنے سے ہمیں بچائے، محفوظ رکھے. بہت فتنہ ہے، بڑے بڑے عبادت گزاروں کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا اس عورت کے فتنے نے. اللہ محفوظ رکھے. یہاں ہم پیغام دیتے ہیں، ہر اپنے ویڈیو کے آخر میں پیغام دیا کرتے ہیں. الحمدللہ جامعت قابل دیان کی ایک ایسی درسگاہ ہم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، بنا رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل، کہ جس میں جمیع مذاہب کا علم دیا جائے گا، اور ایسے اسکالرز، ایسے علماء، ایسے مفتیان کرام، صاحبان علم تیار ہوں گے انشاءاللہ عز و جل کہ وہ ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت رکھیں گے. اسلام کی طرف جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں ان لوگوں کی جانب سے، ان کے جواب دینے کی اہلیت رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. متکلمین تیار ہوں گے. ایسی ایک درسگاہ، جامعہ، مدرسہ، ایسا سکول، ایسا کالج ہونا چاہیے. اور ہمارے دوست جب اس کے بارے میں سنتے بہت خوش ہوتے ہیں. ہمارے علماء ہمیں کالیں کر کے بتاتے ہیں شاہ صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، ایسا ادارہ بننا چاہیے. ہمارے کئی دوست بیرون ممالک کے ہیں، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے، کینیڈا ہے، تو مختلف ممالک سے فون کر کے کہتے ہیں کہ بہت اچھا یہ بننا چاہیے. تو یہاں میں یہ گزارش کروں گا، جب یہ بننا چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں، ہمارے علماء بھی کہہ رہے ہیں، ہمارے عام مسلمان بھی کہتے ہیں، تو بھائی ایک ایک روپیہ اکٹھا کریں آپ تمامی حضرات. جتنی ہمت ہے، جس کے پاس جتنی ہمت ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، کسی بھی طریقے سے اس جامعہ کے لیے پیسہ اکٹھا کر کے ایک ایسی جامعہ تعمیر کریں. ہم بنا رہے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہم اگر بنا رہے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کو پھر کم از کم چاہیے کہ آپ قدم در میں سکھنے ہمارے ساتھ تعاون کریں. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں نہیں جی شاہ صاحب ہم جو ہے نا خود ہی بنائیں گے، ہم خود ہی یہ کام کریں گے، ہم اپنے علاقے میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ بنائیں، لازمی بنائیں، کم از کم کرے تو صحیح، کوئی نہ کوئی تو کرے. کوئی نہیں کرے گا تو پھر ہم نے تو یہ بیڑا اٹھایا ہے، انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے. ہم ایک ایک روپیہ بھی بھیک مانگ کے یہ ادارہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ سے گزارش کی جاتی ہے اس کار خیر میں لازمی ہر کوئی حصہ لے. شہید تو نہیں ہو سکتے شاید، آپ شہیدوں میں نام تو نہ آئے. یہ تو وہی ہے کہ انگلی کٹوا کے، چھوٹی سی انگلی کٹوا کے 2 قطرے خون کے بہا کر شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات ہے. تو لازمی نام لکھوائیں. ہم یوسف کو نہیں خرید سکتے، خریداران نے یوسف میں کم از کم ہمارا نام آنا چاہیے. ہماری بہن بیٹیاں جو بھی ہیں، ہمارے بچے اسکول و کالجز کے، یونیورسٹی کے، ہمارے کاروباری حضرات، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، مزدور طبقہ، کوئی بھی پیچھے نہ رہے. ایک ایک روپیہ اکٹھا کریں، جامعہ بنائیں. آپ کے اسلام کی استقامت ہوگی، مستحکم ہوگا اور مضبوط ہوگا. قرب قیامت ہے، فتنے بڑھ رہے ہیں، اور ایک ایسی ادارہ، ایسی درسگاہ منظر عام پہ آنا ضروری ہے جہاں متکلمین، ڈیبیٹرز تیار کیے جائیں. اس پیغام کی طرف خصوصی طور پہ توجہ کریں.
آپ کال کریں ہمیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ فیس بک پر ہمیں جوائن کریں. یوٹیوب کا ہمارا چینل ہے ختم نبوت ٹائمز، اس کو لازمی طور پہ آپ سبسکرائب کریں. فیس بک کے اوپر قادیانی مناظرہ گروپ ہے، اس کو جوائن کریں. اپنے دوستوں کو بھی اس میں ایڈ کریں. ہماری جو کتابیں چھپ رہی ہیں اس کو پڑھا کریں، ان کو چھپوایا کریں. ہمارے کافی پمفلیٹس ہیں جو آپ چھپوائیں. 2-3 ہزار روپے میں 1000-2000 پمفلیٹ چھپ جاتا ہے. ہینڈ بلز جو ہوتے ہیں تو آپ ان کو چھپوا کر تقسیم کریں اپنے علاقوں میں. یہ چھوٹے چھوٹے کام، ان میں آپ حصہ لازمی لیا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.